ओए पागल का बच्चा, किधर जा रहा है? दुपट्टा किधर है तेरा? नूर के भाई हस्साम की भारी आवाज पर नूर पलटी और कहने लगी, हम बाबा साईं के पास डेरे पर जा रहा है। हमारा दिल नहीं लगता उनके बगैर। हस्साम कहने लगा, बाबा साईं कुएं वाली साइड पर हैं। क्या छोटी लड़की मुझे सब पता तो अपनी दोस्तों के पास जा रही थी, और बाबा बस हवेली वापस आते ही होंगे। तू वापस चली जा। नूर को पता था कि उसकी चोरी पकड़ी गई। वो अजीब सा मुंह बनाती हवेली चली गई थी। नूर और हस्साम बख्तावर हुसैन की औलाद थे, जबकि बख्तावर का बड़ा भाई जिसका नाम सफदर था, उनका इकलौता बेटा बारान था। सफदर जो गांव में दुश्मनी के बिना पर मारा गया था, लेकिन उसके कातिल का अभी तक कुछ पता नहीं चला था। इस गांव की बड़ी सारी हवेली में बख्तावर अपने बेगम बच्चों और दादा साईं के साथ प्यार मोहब्बत और खुलूस से रहता था। लेकिन बारान की किस्मत में दुख ही दुख था, क्योंकि उसके माँ बाप उसके बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे। हवेली में बारान बहुत कम आता था। वो कभी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल और कभी हवेली में आ जाया करता था। नूर की दूधिया रंगत और बड़ी बड़ी झील जैसी आंखें, जिसमें कभी मासूमियत और शरारत झलकती थी। उसका कद दरमियाना था, जिस पर वो अक्सर पठानी और सादा लिबास पहने रखती थी। ये पठानों का खानदान था, जो अपनी रवायात और उसूलों का पक्का था। उनका खानदान गांव में सबसे ज्यादा अमीर था। नूर 15 साल की खूबसूरत लड़की थी। वो अपनी पठानी जबान कभी कभी बोलती थी तो कभी उर्दू बोलती थी। वो भागते भागते हवेली आई। हवेली के बड़े सारे दीवान खाने में बैठने से उसके दादा साईं और बाबा चाय की चुस्कियों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। नूर अपने सर का दुपट्टा ठीक करती हुई अपने बाबा के पास आई और कहने लगी, बाबा, हस्साम लाला को क्या मसला है मुझसे? हर वक्त मुझे डांटता रहता है। अभी थोड़ी देर बाद हस्साम हवेली में दाखिल हुआ और कहने लगा, बाबा, इसे समझा लें, ये बाहर लड़कियों के साथ कुएं के पास जाता है। ये तो शुक्र है कि हमने इसे देख लिया। नूर कहने लगी, बाबा, हम तो बस कहानियां सुनने जाता है। हवेली में मेरा जी नहीं लगता। वो शरारती नजरों से हस्साम की तरफ देखकर कहने लगी, हस्साम लाला पुलिस बनते ही हम तुझे जेल के अंदर कैद करेगा। वो हम पर बहुत हुक्म जताता है। हस्साम कहने लगा, एक तो तेरा पुलिस का ख्वाब लेकर बैठ गया। दादा साईं मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा, जाकर अपनी माँ को कहो बारान की पसंद के सारे खाने बनाए। वो कल यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा है। नूर खुशी से चहकती हुई कहने लगी, हाय, ये तो बहुत खुशी की बात है दादा साईं। मैं तो बारान लाला से कहकर शहर में दाखिला ले लूंगी। मैं जानती हूँ मेरा पुलिस बनने का ख्वाब वहीं पूरा करेगा। नूर के बाबा जो मुस्कुराते हुए कहने लगे, नूर, ये पठानों का खानदान है। इसमें लड़कियां बाहर नहीं नौकरी करती। हम घर के मर्द तो तुम लोगों के लिए कमाते तो हैं, तो तुम लोगों का क्या काम है बाहर जाकर नौकरी करना? नूर कहने लगी, बाबा, मुझे नहीं पता। मैं तो हर हाल में पुलिस बनूंगी। वो कहती हुई अपनी माँ के पास किचन में चली गई थी। आज शाम को बारान ने यूनिवर्सिटी से वापस आना था। हवेली में खुशी का समा था। बारान यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता था। वो 22 साल का नौजवान और खूबसूरत लड़का था। उसके माँ बाप उसके बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। उसकी ज़िंदगी का इन्हिसार और उसके फैसले दादा साईं पर सौंपे गए थे। दादा साईं उसके अच्छे और बुरे का फैसला करते थे। शायद यही वजह थी कि वो शुरू ही से गुस्सीला और खुददार था। अकलौता बेटा होने की वजह से शुरू ही से उस पर जिम्मेदारियों का बोझ था। बारान ने कभी किसी को अपने दिल के करीब नहीं आने दिया था। वो हवेली में दाखिल हुआ तो उस पर फूल बरसाए गए। दादा साईं ने खुशी से उसे गले लगाया। हवेली के बड़े सारे हॉल में बैठे सब शाम का खाना खा रहे थे। तभी दादा साईं बारान को कहने लगे, बेटा, तेरी कितनी पढ़ाई रह गई? बस करते, अब हम जिम्मेदार लोग हैं। कुछ ज़मीनों की तरफ देख। चंद गांव में हमारे खेत हैं, इधर चक्कर लगा लिया कर। बारान कहने लगा, दादा साईं, मेरी 1 साल की पढ़ाई रह गई है बस। मैं वो मुकम्मल करके कोई अच्छी सी नौकरी पर लग जाऊंगा। इसके बाद मैं फिर आपकी जिम्मेदारियां भी संभाल लूंगा। बारान बहुत संजीदा था। उसके माँ बाप की जुदाई ने बारान को खुशियों से महरूम कर दिया था। दादा साईं ने जैसे उसकी तरबियत की थी, वो वैसा बनना नहीं चाहता था।
دادا سائیں جیسا چاہتے تھے باران کو ویسا ہی کرنا پڑتا تھا، کیونکہ ان کے قبیلے کے سارے فیصلے ان کے دادا سائیں ہی کرتے تھے۔ نور حویلی کے صحن میں بیٹھی کاغذ کی پستول بنا رہی تھی اور نہ جانے کس کو نشانہ بنا کر شوٹ کر رہی تھی۔ تبھی اندر سے نکلتا ہوا باران اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، نور یہ کیا کر رہی ہو؟ نور کہنے لگی، لالا ہم پولیس بننا چاہتا ہے، بس اسی کی تیاری کر رہا ہے۔ وہ قہقہ لگا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تمہیں لگتا ہے کہ جیسے ہمارا دادا سائیں ہیں وہ تمہیں پولیس کی نوکری میں جانے دیں گے؟ نور کہنے لگی، لالا میں جانتی ہوں کہ دادا سائیں نہیں مانیں گے، لیکن آپ ہیں نا، آپ انہیں منائیں گے۔ باران دونوں ہاتھ کانوں کو لگا کر کہنے لگا، توبہ توبہ بھائی، مجھے تو ایسے کاموں سے دور ہی رکھو۔ کیوں مجھے حویلی سے نکلوانا ہے؟ میرے باپ کا بہت حصہ ہے اس میں۔ نور عجیب سا منہ بنا کر کہنے لگی، آپ اب اتنا بھی نہیں کر سکتے میرے لیے؟ وہ منہ بناتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ باران اس کی حرکت اور اس کی شرارتوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ اپنی پستول وہیں نیچے پھینک گئی تھی۔ باران نے کاغذ کی پستول اٹھائی اور قہقہ لگا کر ہنسنے لگی۔ اس کو اس کی شرارتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ بختاور نور کی ماں کو کہنے لگا، دیکھو بیگم، نور اب بڑی ہو رہی ہے اور ہمارے خاندان میں لڑکوں سے پہلے لڑکیوں کی شادیاں کی جاتی ہیں۔ ہم چاہتا ہے کہ نور کی شادی کر دی جائے۔ نور کی ماں ہکی بکی رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، سائیں نور ابھی 15 سال کی ہے، نہ جانے اس نے کیا کیا خواب سجائے ہوئے ہیں، ہم اتنی چھوٹی عمر میں اس پر ظلم نہیں کر سکتے۔ بختاور گھورتا ہوا کہنے لگا، یہ میرا نہیں، ابا سائیں کا حکم ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ نور کی شادی کر دی جائے، بعد میں ہم حسام کی شادی کرتے رہیں گے۔ اور کون سے خواب؟ تو مجھے بتا، آج تک ہمارے گاؤں میں یا پٹھانوں کے خاندان میں کسی نے نوکری کی ہے کیا؟ نور تو بچی ہے، نادان ہے، اسے نہ جانے کہاں سے پولیس میں جانے کا شوق پیدا ہو گیا، لیکن ہماری عزت اور ہماری جاگیرداریاں اجازت نہیں دیتی کہ ہم بیٹیوں کو باہر بھیجیں۔ نور کی ماں کہنے لگی، سائیں آپ نے کچھ سوچا تو ہوگا، نور کی شادی کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ بختاور کہنے لگا، یہ تو دادا سائیں کل ہی ہم سب کو بتا دیں گے۔ وہ یہ کہتے چلے گئے تھے۔ بختاور جتنا اپنی بیٹی سے پیار کرتے تھے، اس سے زیادہ ان سب کو اپنی روایات اور اقدار کی پرواہ تھی۔ وہ اپنے اصولوں کے پکے لوگ تھے۔ اگلے ہی دن حویلی کے دیوان خانے میں دادا سائیں، بختاور اور نور کی ماں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ حسام بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ حسام نور سے 5 سال بڑا تھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ زمینوں کا کام دیکھتا تھا، جبکہ باران کو ان سب کاموں میں دلچسپی نہیں تھی۔ ان کے خاندان کی روایات کے خلاف جا کر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ دادا سائیں کو اس سے بھی بہت اعتراض تھا، لیکن یہ واحد فیصلہ تھا جو باران نے ان کا نہیں مانا تھا۔ دادا سائیں کہنے لگے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ نور کی شادی باران سے کر دی جائے۔ حسام کہنے لگا، دادا سائیں آپ کو لگتا ہے کہ باران نور سے شادی کرے گا؟ وہ تو بڑے لوگ ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہ نہیں آپ کی بات ماننے والا۔ دادا سائیں اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگے، یہ میرا اور باران کا معاملہ ہے، میں خود ہی اسے راضی کر لوں گا۔ جبکہ بختاور کہنے لگا، دادا سائیں آپ کو نہیں لگتا کہ باران نور سے زیادہ بڑا ہے؟ دادا سائیں کہنے لگے، تم کب سے ایسی باتیں کرنے لگ گئے؟ ہمارے پٹھانوں کے خاندان میں کب دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا کتنا بڑا ہے اور لڑکی کتنی چھوٹی ہے؟ بس لڑکی کے بالغ ہوتے ہی اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ دادا سائیں نور کی ماں سے کہنے لگے، بیٹا تم جا کر نور سے بات کرو، باران بھی ابھی ادھر ہی ہاسٹل جانے سے پہلے میں اس کا نکاح کر دوں گا۔ اس کی 1 سال کی پڑھائی رہ گئی ہے، جب وہ پوری ہو جائے گی وہ گاؤں آ جائے گا۔ نور کی ماں اس بات میں سر ہلاتی نور کے پاس گئی، جو حویلی کے بڑے سارے صحن میں بیٹھی جھولا جھول رہی تھی۔ اس کی ماں کہنے لگی، نور بیٹا کل شام ہی تمہارا اور باران کا نکاح ہے۔ نور جہاں تک شرارتی تھی اس سے کہیں زیادہ سمجھدار بھی تھی۔ کہنے لگی، اماں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری بھلا باران لالا سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے پولیس میں جانا ہے، میں ہمارے دشمنوں کو مارنا چاہتی ہوں۔ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ حسام ان کے قریب آیا اور کہنے لگا، نور خبردار، آج کے بعد تم نے پولیس کا نام بھی لیا، تم ان دشمنیوں کے معاملے سے دور رہو۔ وہ سرخ آنکھوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اماں اور پڑھاؤ اسے اسکول میں،
गांव की कोई लड़की नहीं स्कूल जाती, ये वाहिद लड़की है जिसे हमने स्कूल भेजा, और अब ये दुश्मनों के साथ लड़ने की बातें करती है। हसाम बिल्कुल बख्तावर और दादा साईं की फोटोकॉपी था। उसे भी लड़कियों का बाहर जाना नापसंद लगता था। उसकी माँ हसाम की सख्ती से परेशान हो गई। वो जानती थी कि नूर की शरारती मगर ज़िद्दी फितरत इतनी आसानी से किसी भी फैसले को कबूल नहीं करेगी। वो झूले की रस्सी को ज़ोर से थामती हुई कहने लगी, अम्मा, बारान लाला मेरा बड़ा भाई जैसा है, हम उसके साथ शादी कैसे कर सकता है? क्या हमारी कोई खुशी नहीं? क्या लड़कियों को ऐसे ही उनकी ख्वाहिशें दफन करने के लिए कहा जाता है? उसकी माँ बेबसी से कहने लगी, नहीं बेटा, ये पठानों की पुरानी रवायात चलती आ रही हैं और ये तुम्हारे दादा साईं का फैसला है। बेटा, हमारे यहाँ लड़की के बालिग होते ही उसकी शादी कर दी जाती है। तुम तो शुक्र करो कि तुम 15 साल की हो गई हो। हम फिर तुम्हारी शादी कर रहे हैं। वो आंखों में आंसू लिए भागती हुई हवेली के अंदर चली गई थी। उसकी माँ भी अंदर से खुश नहीं थी। वो भी अपनी बेटी के ख्वाबों को पूरा होता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन वो दादा साईं के हुक्म के आगे मजबूर थी। दूसरी तरफ दादा साईं के आगे बारान सर झुकाए बैठा हुआ था। दादा साईं गरजदार आवाज में कहने लगे, बारान, हम नूर को तेरे हवाले कर रहा है। ये हमारी रवायात हैं, तुम अच्छी तरह जानते हो। कल शाम ही तुम्हारा निकाह कर दिया जाएगा। बारान ने गहरी सांस ली और कहने लगा, दादा साईं, नूर बहुत छोटी है, आप जल्दबाजी में फैसला कर रहे हैं। मेरी पढ़ाई, मेरा करियर सब पीछे रह जाएगा। आप जानते हैं मेरे बाबा आपसे क्या कहा करते थे कि मेरा बेटा बड़े ओहदे पर फाइज होगा, मेरा बेटा पठानों की रवायात से आगे जाएगा। लेकिन दादा साईं, आप मेरी बात की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। दादा साईं कहने लगे, बेटा, हमने कब कहा कि तू पढ़ाई छोड़ दे? बस हम तो ये चाहते हैं कि नूर से तेरी शादी हो जाए। घर की बात घर में ही रह जाएगी। आजकल ज़माना नहीं कि बेटियों को बाहर ब्याहें। गैर बरादरी के लोग कैसे होते हैं कैसे नहीं, हमें क्या मालूम। लेकिन तुम दोनों तो मेरी आंखों के सामने पले बड़े हो, और अगर तुमने मेरे फैसले के आगे कोई मज़ाहमत की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। वो अपनी लाठी उठाते हुए चले गए, जबकि बारान पर भारी क़यामत टूट पड़ी थी। न जाने उसके दिल में क्या था कि उसका दिल राज़ी ही नहीं हो रहा था। वो अंदर से उलझन का शिकार हो गया था। नूर की मासूमियत उसके जहन में झलक रही थी। अगले दिन शाम को निकाह की तैयारियां चल रही थी। सफ़ेद चादर हवेली के सहन में चारपाइयों पर बिछाई हुई थी। बड़े बड़े दीवान रखे हुए थे। खूबसूरत फूल और देसी रवायती माहौल ने हवेली को सजा रखा था। नूर का दिल जज्बात से भरा पड़ा था। उसकी आंखें भीगी हुई थी, जबकि बारान के दिल में भी कोई बात चल रही थी। वो दोनों नजरें झुकाए बैठे हुए थे। मौलवी साहब ने उनका निकाह पढ़वा दिया। दादा साईं की मर्जी के मुताबिक दोनों ने निकाह कबूल किया। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली में सन्नाटा छा गया था। सब मेहमान चले गए थे। नूर को बारान के कमरे में रुखसत कर दिया गया था। नूर ने पठानी लिबास पहना हुआ था। वो इतनी सादगी में भी हसीन लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत जो अलहदा ही झलकती थी। बारान अभी बाहर ही था। नूर उसके कमरे में बैठी हुई थी। अपने आप से मुखातिब हुई, हाय अल्लाह, मैं तो आज थक गई। उसकी मासूम और झील जैसी आंखों में नींद भरी पड़ी थी। वो वहीं बेड पर लेट गई। बारान दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। नूर ने जब उसे देखा तो वो झट से खड़ी हो गई। बारान ने कहा, खबरदार, अगर उठी तुम बेड से, चुपचाप वापस बेड पर लेटो। नूर ने बारान का ये रवैया पहली बार देखा था। अव्वल तो बारान नूर को पहले बुलाता नहीं था। अगर बुलाता था तो उसकी शरारतों को देखकर हंसता रहता था। लेकिन बारान की नज़र में नूर की भी कोई गलती नहीं थी। आज वो मासूम बच्ची उसकी बीवी के रूप में उसके कमरे में भेजी गई थी। नूर आंखों में हल्के हल्के आंसू लिए कहने लगी, तो फिर आप कहाँ लेटेंगे? बारान कहने लगा, जाहिर सी बात है, मैं भी बेड पर ही लेटूंगा। वो लरसती हुई आवाज़ में कहने लगी, बारान लाला, हम तुम्हारे पास नहीं लेट सकता, हमको शर्म आता है। वो हमेशा की तरह बेवकूफ़ी से बोली तो बारान का दिमाग घूम गया और कहने लगा, पागल लड़की, लाला बोलकर अपना और मेरा निकाह ख़राब मत करो। और तुम्हें शर्म क्यों आएगी? तुम तो बेशर्म हो। क्या दादा साईं और अपनी अम्मा के सामने तुम इस निकाह से मना नहीं कर सकती थी? बारान ने उसे इतना डांटा कि नूर की आंखों से आंसू रवा हो गए। उसके सर्द अल्फाज नूर के दिल पर छुरियों की तरह लगे थे।
وہ بچپن ہی سے لاڈ پیار کی عادت تھی۔ آج تک اسے کسی نے سرد آواز میں بات نہیں کی تھی۔ اس کی معصوم اور خوبصورت آنکھوں میں آنسو دیکھ باران کا یکدم دل دھڑکا۔ باران کے کہنے پر نور اس سے کچھ فاصلے پر بیڈ پر ہی سو گئی تھی۔ وہ بھی بالکل اس کے ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا۔ اس کے لیے سونا مشکل ہو رہا تھا۔ نہ جانے کب نیند میں اس کا ہاتھ نور کی طرف کیا اور نور کو کھینچ کر اس نے اپنے قریب کر لیا۔ صبح حسین سورج کی کرنوں سے ہوئی تھی۔ سورج کی شعائیں ان کے کمرے میں آ رہی تھیں۔ باران کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا نور بچوں کی طرح اس کے سینے پر لپٹ کر سوئی ہوئی تھی۔ اس نے اچانک سے نور کو ہلکا سا پیچھے کیا اور خود اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نور بچوں کی طرح چہرے پر معصومیت لیے سو رہی تھی۔ نور کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی گہرے خواب میں مگن ہو۔ باران نے دیکھا کہ اس کی سنہری اور لمبے بال اس کے گالوں پر گرے ہوئے تھے۔ یکدم اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور نرم لہجے میں کہا، نور اٹھو، صبح ہو گئی ہے۔ اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے باران کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیا ہوا لالا؟ باران کا دماغ پھر گھوم گیا۔ وہ کہنے لگا، پاگل لڑکی، لالا نہیں، میں شوہر ہوں تمہارا۔ نور حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، میں کیا کروں، اب مجھے عادت ہے، میں کیسے چھوڑوں یہ لفظ استعمال کرنا؟ باران غصے سے کہنے لگا، میں تمہارا خون پی جاؤں گا اگر آج کے بعد مجھے لالا کہا۔ پتہ نہیں کس بیوقوف لڑکی سے میری شادی کر دی۔ نور معصومیت سے اٹھ کر بیٹھی اور ہلکی سی مسکراہٹ سے کہنے لگی، اگر آپ نے میرا خون پیا تو میں پولیس بن کر آپ کو جیل میں قید کر دوں گا۔ جس پر باران کی ہنسی روکنا مشکل ہو گئی، لیکن وہ مسکراہٹ دبائے باہر چلا گیا تھا۔ باہر دادا سائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ باران ان کے قریب جا کر بیٹھا اور کہنے لگا، دادا سائیں، آج میں نے یونیورسٹی جانا ہے۔ پہلے ہی حویلی میں میرا رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور اوپر سے میرے امتحان بھی ہونے والے ہیں۔ دادا سائیں کہنے لگے، کچھ دن پہلے تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہارے 1 سال کی پڑھائی ابھی پڑی ہوئی ہے اور اب تم کہہ رہے ہو کہ میرے امتحان ہونے والے ہیں۔ باران نظریں چڑھاتا ہوا کہنے لگا، جی دادا سائیں، یہی سمجھ لیں، بس مجھے جانا ہے، ہر حال میں یونیورسٹی جانا ہے۔ دادا سائیں نے حامی بھری اور وہ یونیورسٹی چلا گیا۔ جب وہ یونیورسٹی کے اندر داخل ہوا تو اس کے کوئی 3-4 دوست جو گراؤنڈ میں کھڑے ہوئے تھے باران کو دیکھ کر کہنے لگے، آ گئے یار تم، 1 ہفتے کا کہہ کر 2 ہفتے لگا کر آئے ہو۔ بیچاری گوہر تمہارا انتظار کرتی رہ گئی۔ باران کہنے لگا، آپ کدھر ہے گوہر؟ وہ گوہر کا پوچھتے ہی کینٹین پر گیا جہاں وہ گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ گوہر امیر اور ماڈرن فیملی سے تھی۔ باران یونیورسٹی لائف سے گوہر کو پسند کرتا تھا، لیکن دادا سائیں نے اس کی نور سے شادی کروا کر اس کی زندگی عذاب میں ڈال دی تھی۔ ایک طرف گوہر اور ایک طرف نور، باران کی زندگی عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے وہ کن نظروں سے گوہر کا سامنا کرتا۔ وہ گوہر کے پاس گیا اور گوہر کہنے لگی، یار تم آ گئے، جانتے ہو یونیورسٹی کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں اور تم 1 ہفتہ ایکسٹرا لگا کر آئے ہو۔ جانتے بھی ہو کہ 1 دن بھی تمہارے بغیر گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ باران کہنے لگا، گوہر میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ گوہر کہنے لگی، ہاں بولو۔ باران اور گوہر یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے جب باران نے اسے بے بسی سے سارا قصہ سنایا۔ گوہر تو ہکی بکی رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، باران تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں تم سے اتنی گھٹیا حرکت کی امید بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تم اپنے دادا سائیں کے سامنے نہیں بول سکتے تھے کیا؟ باران کہنے لگا، گوہر یار میری مجبوری تھی، میں ان کے کوئی بھی فیصلے سے انکار نہیں کر سکتا۔ میرے بابا کے بعد انہوں نے ہی مجھے پالا ہے اور بختاور چچا وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر میرا کرتے ہیں، میں ان دونوں کا فیصلہ کیسے ٹال دیتا؟ گوہر کہنے لگی، آر یو کریزی؟ تمہاری فیملی پاگل ہے کیا؟ 15 سال کی بچی سے منہ اٹھا کر تمہاری شادی کر دی؟ گوہر بات کرتے وقت کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی۔ وہ امیر خاندان سے ہونے کا یہی فائدہ اٹھاتی تھی۔ وہ کسی کی عزت نفس بچانا نہیں جانتے تھے۔ باران اس کی تلخ باتیں سنتا رہا، لیکن وہ جانتا تھا کہ گوہر کو بھی شدید دکھ ہوا۔ وہ بھی صدمے میں تھی۔ کچھ دیر خاموشی چھائی، تبھی باران ندامت اور شرمندگی بھری نگاہوں سے کہنے لگا، گوہر میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں دکھ ہوا ہے، تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن یار میری زندگی کے کچھ فیصلے میرے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ میں بچپن سے ہی دوسروں پر انحصار کرتا تھا۔ گوہر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی،
تو پھر اپنے اندر فیصلے کرنے کی ہمت پیدا کرو۔ کب تک دوسروں کے سہارے جیتے رہو گے؟ اگر تم میرے ساتھ کوئی رشتہ رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں اس نور کو چھوڑنا ہوگا، ورنہ تم جانتے ہو کہ میری فیملی کسی شادی شدہ انسان سے میری شادی نہیں کرنے دے گی۔ باران کہنے لگا، یار میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ اس کی بھی کوئی غلطی نہیں، اسے بھی زبردستی میرے ساتھ باندھ دیا گیا۔ گاؤں میں ہمارے خاندان کی کوئی عزت ہے، میں اس کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا۔ گوہر کہنے کی، واٹ؟ تم اس کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، اور جو ظلم میرے ساتھ ہوا، ان 3 سالوں میں تم نے مجھے بڑے بڑے خواب دکھائے۔ تم جانتے ہو کہ محبت کی شروعات بھی تم نے ہی کی تھی، لیکن آج تم اپنی فیملی کے آگے بے بس ہو گئے، مجبور ہو گئے، اور میرا کیا؟ میں تو وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی نا۔ باران پلیز انڈرسٹینڈ، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ میں نے اپنے گھر والوں کو تمہارے بارے میں بتایا، وہ بس تمہارا رشتہ لانے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ باران کہنے لگا، نہیں گوہر، میں جانتا ہوں کہ میں نے محبت کی شروعات کی تھی، لیکن قسمت اور نصیب انسان کو کہاں لا کھڑا کر دے کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تمہیں مجھ سے بہتر لڑکا مل جائے گا، پلیز میری مجبوری سمجھو۔ میں کسی بھی صورت نور کو نہیں چھوڑ سکتا، ہاں لیکن چاہ کر بھی میں اسے بیوی والا حق نہیں دے سکتا۔ وہ یہ کہتا وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا، جبکہ گوہر غصے اور سرخ آنکھوں سے وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، باران تم نے اچھا نہیں کیا، اس کا بدلہ میں تم سے لے کر رہوں گی۔ تم نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ باران کے امتحان شروع ہو گئے تھے، اس نے تب 1 سال کا کہہ کر اپنے دادا سائیں سے جھوٹ بولا تھا تاکہ انہیں زمین کی ذمہ داریاں ہی نہ سونپ دے، لیکن اصل میں باران کی پڑھائی اسی مہینے ختم ہونے والی تھی۔ گوہر اور باران کے اندر مزید رنجشیں پیدا ہو گئی تھیں۔ آج ان کا آخری امتحان تھا، اس کے بعد سب نے اپنے اپنے گھر چھٹیاں گزارنے چلے جانا تھا۔ کسی کی پڑھائی مکمل ہو جانی تھی تو کسی نے آگے داخلہ لے لینا تھا۔ باران کا آج آخری دن تھا یونیورسٹی میں۔ وہ گوہر کے پاس گیا جو بیٹھی اپنے دوست کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ باران نے اسے علیحدہ بلایا اور کہنے لگا، گوہر میں جانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، ہماری زندگیوں کی نئی شروعات ہو چکی ہے، ہمیں اپنے ماضی کو بھول جانا چاہیے۔ گوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، باران کیا تم اسے چھوڑ نہیں سکتے؟ پلیز، مجھے تمہارے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے، میں نہ جانے تمہارے بغیر کیسے دن انگلیوں پر گن گن کر گزارتی ہوں۔ باران بھی اپنی سالوں کی محبت کو اتنی جلدی بھلانے والا نہیں تھا، اس کے دل میں بھی گہرا زخم ہو گیا تھا۔ وہ گوہر کو کہنے لگا، گوہر میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ نور کو آزاد کر کے تمہارا ہاتھ تھام لوں، لیکن اس کے لیے مجھے اپنے دادا سائیں کی اجازت کی ضرورت ہوگی۔ ہاں، اگر میں واپس نہ آ سکا تو تم کسی اور کو اپنی زندگی سونپ دینا، تمہیں مجھ سے بہتر لڑکا مل جائے گا۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگا تھا کہ گوہر نم آنکھوں سے کہنے لگی، باران میں تمہارا انتظار کروں گی۔ باران دل پر بوجھ لیے واپس گاؤں آ گیا تھا۔ باران دن رات گمسم اور پریشان رہتا تھا۔ ایک طرف گوہر اس کا انتظار کر رہی تھی تو دوسری طرف معصوم نور جو اس کی ذمہ سونپ دی گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ نور اپنے معصوم ہاتھوں سے چائے کا کپ پکڑتی اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، یہ لیں آپ کے لیے چائے لائی ہوں۔ وہ کہنے لگا، تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم میرے لیے چائے لاؤ؟ کیوں میرے سامنے بار بار آتی ہو؟ نور کہنے لگی، میرا صرف ایک ہی مقصد ہے آپ کے سامنے بار بار آنے کا۔ باران حیرانگی سے پوچھنے لگا، کیا مقصد ہے؟ وہ شیطانی نظروں سے دیکھتی کہنے لگی، کیونکہ آپ مجھے پولیس میں لگوائیں گے۔ باران نے بے بسی اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگا، نور ایک تو تم یہ پولیس کی رٹ لگا کر رکھی ہوئی ہے، بڑی ہو رہی ہو، گھر کا کام سنبھالو، اپنی اماں کے ساتھ کام کروایا کرو۔ نور کہنے لگی، میں بڑی آج نہیں ہوئی، میں تو بڑی اسی دن ہو گئی تھی جس دن میری آپ سے شادی ہوئی تھی۔ وہ کہتی ہوئی وہاں سے جانے ہی لگی تھی، تبھی پلٹ کر کہنے لگی، اور ہاں یہ چائے ضرور پی لیجیے گا، بلکہ ابھی میرے سامنے پی کر دکھائیں۔ باران نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور چائے کا گھونٹ بھرا۔ اس کے منہ سے چائے باہر نکلی اور کہنے لگا، نور یہ کیا بنا کر لائی ہو؟ نمکین چائے کون سی ہوتی ہے؟ وہ بچوں کی طرح اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، ہائے اللہ جی، مجھے لگتا ہے میں نے چینی کی جگہ نمک ڈال دیا تھا، معاف کرنا لالا۔ اوہ سوری، لالا نہیں سائیں۔ وہ کہیں فٹافٹ بھاگ گئی تھی، جبکہ باران کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کی حرکتوں پر ہنسے یا اپنی قسمت پر ماتم کرے۔ اگلے دن باران اپنے کمرے میں سو کر اٹھ کر باہر شور سن کر
حویلی کے صحن میں گیا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب اس نے سامنے کا منظر دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا۔ حسام خون میں لت پت بے جان فرش پر گرا پڑا تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ وہاں اکٹھے ہوئے پڑے تھے۔ نور کے ماں باپ اور دادا سائیں پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ نور بھی شور سن کر بھاگتے ہوئے اندر سے آئی۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر اسے جیسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اماں، لالا کو کیا ہوا؟ وہ جیسے اپنے ہوش کھو گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے حسام کے قریب گئی اور اپنے بھائی کے منہ کو پکڑ کر کہنے کی، لالا کیا ہوا تجھے؟ آنکھیں کھولو۔ حویلی میں قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ حسام کسی دشمنی کے چکر میں مارا گیا تھا۔ باران کا دل ٹھٹک گیا۔ حویلی کے سب لوگوں کی حالت گاؤں والوں سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ان کا جوان چشم و چراغ چلا گیا تھا۔ چند سال پہلے باران کے باپ کو بھی گولیوں سے چھلی کیا گیا تھا۔ چند سال والا واقعہ اس کے سامنے گھومنے لگا کہ تب بھی اس حویلی میں ایسا ہی ہنگامہ برپا تھا۔ حسام کی موت کو مہینہ ہونے والا تھا، لیکن حویلی والے ابھی تک نہیں پتہ لگا سکے کہ ان کا دشمن کون تھا۔ بختاور سمیت نور کی ماں اور نور جو مجسمہ بنی رہ گئی۔ نور کی ماں دن بدن ذہنی مریض بنتی جا رہی تھی۔ جوان بیٹے کی موت ان کے دل دہلا گئی تھی۔ ایک دن دادا سائیں گمسم سے ہال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ باران ان کے قریب گیا اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، دادا سائیں، جو ہونا تھا ہو گیا، اب پلیز اپنی حالت خراب مت کریں۔ سوچ کر اور پریشانی لے کر آپ بیمار ہو جائیں گے۔ دادا سائیں سرخ آنکھوں سے کہنے لگے، باران، میں نہیں جانتا، جہاں سے مرضی دشمنوں کا پتہ کرو، ان کو موت کے منہ تک پہنچاؤ۔ پہلے میں نے اپنے جوان بیٹے کی موت دیکھی، پھر اب اپنے پوتی کی موت۔ نہ جانے اتنے بڑے بڑے صدمے دیکھ کر کہیں میں ہی اللہ کو پیارا نہ ہو جاؤں۔ وہ زاروں قطار رونے لگے۔ باران کہنے لگا، دادا جی ایسی باتیں مت کریں، میں ہر حال میں پتہ کرواؤں گا، اور پولیس بھی تو تفتیش کر رہی ہے، آپ بے فکر رہیں، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، وہ انصاف ضرور کرے گا۔ باران ہی تھا جو خود ہمت رکھے سب کو حوصلہ دے رہا تھا۔ اپنے بھائی کے غم سے اٹھنے کے بعد نور کو نہ جانے کیا ہوا۔ وہ بختاور کے پاس آئی اور کہنے لگی، مجھے شہر کالج میں داخلہ دلوائیے، میرا میٹرک پورا ہو گیا، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ بختاور حسین جو اپنے جوان بیٹے کے غم میں تھے، یہ سب سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے، نور، سب کچھ تیرے سامنے ہے، کیسے تیرے بھائی کو دشمنوں نے موت کے منہ تک پہنچایا۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ زمانے کے حالات ٹھیک نہیں، بیٹیوں کے باہر نکلنے کا زمانہ نہیں رہا۔ ہال میں دادا سائیں باران بھی ان کی باتیں سن رہے تھے۔ نور کہنے لگی، بابا، میں اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ آپ چاہتے تو ابھی تک دشمنوں کا سامنا کر چکے ہوتے۔ مجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں لڑکی ہوں، میں سب لڑکیوں کے لیے مثال بننا چاہتی ہوں، جو آپ جیسی روایات اور رسم و رواج کو لے کر پیچھے ہیں۔ آپ جیسے لوگوں نے انہیں آگے ہی نہیں بڑھنے دیا۔ دادا سائیں کہنے لگے، لڑکی زیادہ بحث مت کیا کر، 1000 دفعہ تجھے کہا ہے کہ گاؤں کی کوئی لڑکی گھر سے باہر تک نہیں نکلی، جگہ جگہ دشمنوں کے ڈیرے لگے ہوئے ہیں۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ باران کہنے لگا، دادا سائیں، اگر نور چاہتی ہے تو اسے آگے پڑھائیں، کیا آپ ابھی تک پرانی روایات کو لے کر بیٹھے رہیں گے؟ دادا سائیں کہنے لگے، باران، میرے فیصلے کے خلاف مزاحمت مت کرو، میں نے آج تک بھی جو فیصلہ کیا وہ بالکل درست ہے۔ نور سر گھٹنوں میں لیے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی باران کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قریب بیٹھا اور کہنے لگا، نور، اگر دادا سائیں تمہاری بات نہیں مان رہے تو تم ان کی بات مان لو نا، کیا کرو گی پڑھ کر؟ نور بھیگی ہوئی آنکھوں سے کہنے لگی، آپ نے دیکھا نہیں تھا حسام لالا کیسے خون میں بھرا پڑا تھا؟ ان کا چہرہ، وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جاتا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ ہمارے دشمن کون ہیں، اور آپ بھی تو ابھی تک مجھ سے خفا ہے نا؟ ہمارا نکاح ہونے کا ذمہ دار آپ مجھے ہی ٹھہراتے ہیں۔ آج تک آپ نے مجھ سے پیار سے بات تک نہیں کی، مجھے دیکھ کر اپنی نظریں موڑ لیتے ہیں، مجھے اپنی بیوی کبھی نہیں سمجھا۔ باران اس کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ کل تک نور بچوں والی باتیں کرتی تھی، آج وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگی تھی۔ اس کی جسمانی صحت بھی ٹھیک ہو رہی تھی، وہ باتوں کے ساتھ خود بھی بڑی لگتی تھی، لیکن باران کے ذہن میں ابھی بھی گوہر کی باتیں گونجتی تھیں۔ میں انتظار کروں گی تمہارا۔ وہ باران کا انتظار کر رہی تھی اور باران کو یہی بات دن رات بے چین کیے رکھتی تھی۔ وہ الجھنوں کا شکار ہوا پڑا تھا۔ نور کی باتیں سن کر وہ بے ساختہ سوچوں میں چلا گیا تھا۔ نور اپنے حق سے لڑنے کی باتیں کرنے لگی تھی، اس میں اعتماد، ہمت اور
عزم دکھائی دے رہا تھا۔ بختاور ہمیں احسان اللہ کے ڈیرے پر جا کر پتہ کرنا ہوگا، کیونکہ جہاں تک میں نے سوچا ہے تو ہمارا کوئی دشمن نہیں جو مرنے مرانے پر آ سکے۔ احسان اللہ کے ہی ہماری زمینوں کو لے کر اعتراضات ہیں۔ دادا سائیں ہال میں بیٹھے بختاور حسین کو کہہ رہے تھے۔ بختاور کہنے لگا، ابا سائیں، احسان اللہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صفدر کی موت پر بھی ہمارے اس پر کئی شک گئے تھے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ دادا سائیں کہنے لگے، بختاور، مجھے تو تب بھی یقین تھا کہ احسان اللہ نے ہی صفدر کو مارا تھا، لیکن یہ بات الگ ہے کہ اس نے بڑے بڑے پولیس والوں کو اندر ڈال کر یہ معاملہ ختم کر دیا تھا۔ میرے تو تب سے ہی سینے میں آگ بھڑکتی ہے، لیکن ہم احسان اللہ کے آگے بہت کمزور لوگ ہیں۔ احسان اللہ گاؤں کا جانا مانا بگڑا ہوا نواب زادہ ہے، جس کے پاس پیسوں کی کمی تو نہیں، لیکن اسے ہر وقت پیسوں کی ہوس رہتی ہے۔ اس کے پچھلے تعلقات اور اختلافات جو حویلی والوں سے چلتے آ رہے تھے، باران کے باپ صفدر کی موت پر بھی حویلی والوں کا اس پر ہی شک گیا تھا اور اس پر الزامات لگائے تھے، لیکن اس نے پولیس والوں کو پیسہ دے کر اپنا آپ آزاد کروا لیا۔ دادا سائیں کی باتیں سنتا باران ان کے قریب آیا اور کہنے لگا، دادا سائیں، کون ہے یہ احسان اللہ، اور آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ بابا کی موت کے وقت بھی اس کی ہی دخل اندازی تھی؟ دادا سائیں کہنے لگے، بیٹا، یہ احسان اللہ پہلے گاؤں کا نواب زادہ تھا، لیکن اب شہر چلا گیا ہے۔ وہ بڑے لوگ ہیں، اسی لیے ہم ان سے دور ہی رہتے ہیں، لیکن اگر مجھے ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ حسام کو انہی نے مروایا تھا تو میں اس کی نسلیں تباہ کر دوں گا۔ باران نے سر جھکایا اور کہنے لگا، دادا سائیں، ہمیں ان کے خلاف کچھ کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے انہیں کھلی آزادی دے دی تو یہ ہمیں مرا ہوا ہی سمجھیں گے اور ہماری نسلیں بھی ان کی دشمنی کا شکار بنتی رہیں گی۔ دادا سائیں نے گہری سانس لی اور کہنے لگے، بیٹا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اب تیرے علاوہ اس حویلی کا چشم و چراغ کوئی نہیں، تجھے ہی شہر جا کر اس کے بارے میں پتہ لگوانا ہوگا۔ باران نور اور گوہر کے معاملات کو بھول کر اپنے باپ کے قاتلوں کو ڈھونڈنے لگ گیا تھا۔ اس نے پتہ کروایا احسان اللہ کہاں رہتا ہے۔ وہ بتائے گئے ایڈریس پر پہنچا۔ شہر میں اونچی عمارت کا گھر تھا، ایک عالی شان عمارت تعمیر کی ہوئی تھی۔ باران اندر داخل ہوا اور احسان اللہ کا پوچھا۔ اس گھر کے چوکیدار نے اجازت لیتے ہوئے باران کو احسان اللہ کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ باران ادھر ادھر نظریں دوڑا کر دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ اونچے قد و قامت کا چوڑی جسامت والا آدمی تھا۔ بڑی بڑی مونچھیں اس کی شخصیت کی آوارہ بناتی تھی۔ باران نے اس کی طرف غصے سے دیکھا اور بغیر حرکت کیے وہیں بیٹھا رہا۔ وہ آدمی اندر داخل ہوا اور شیطانی مسکراہٹ سجائے کہنے لگا، ہاں، تو آج میرے دشمنوں نے میرے گھر آمد کی ہے، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ باران کہنے لگا، مجھے بات گھمانے کا کوئی شوق نہیں، میں جو پوچھوں گا سیدھا سیدھا پوچھوں گا اور مجھے اپنی باتوں کا سیدھا سیدھا ہی جواب چاہیے۔ بتاؤ، میرے باپ یعنی صفدر حسین اور میرے چچا زاد بیٹے حسام کا قتل کس نے کیا؟ وہ یکٹک اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ احسان اللہ نے زوردار قہقہ لگایا، کہنے لگا، واہ نوجوان، تیری ہمت کی داد دینی ہوگی۔ تو بنا ڈرے دشمن کے دروازے پر خود چل کر آیا ہے اور تجھے لگتا ہے کہ میں تجھے سچائی بتاؤں گا؟ واہ، اور تیرے پاس کیا ثبوت ہے ان دونوں کو میں نے ہی قتل کیا تھا؟ باران دھاڑتا ہوا بولا، تیری باتیں اور تیرا لہجہ، تیرا حلیہ ہی بتا رہا ہے کہ تو نے ہی یہ حرکت کی ہے۔ احسان اللہ پرسکون لہجے میں کہنے لگا، واہ، اچھا چل بتا، تیرے گھر میں اور کون کون بچا ہے؟ میں اسے بھی مار دیتا ہوں۔ اس نے اتنے آرام سے کہا، لیکن باران جو غصے سے سرخ اور آگ بگولا ہو گیا، اس کے قریب آ کر اس کا گریبان پکڑتا ہوا بولا، کمینے، میرے باپ کو تو نے موت کے منہ تک پہنچایا، میرے بھائی جیسے کزن کو تو نے اپنی زمینوں کے چکر میں مار دیا۔ اب خبردار اگر میرے خاندان کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا۔ کل تک میں تیرے ارادوں سے اور تیری دشمنی سے ناواقف تھا، لیکن آج میرے ہوتے ہوئے، باران کے ہوتے ہوئے، تو اس حویلی کی طرف جھانک کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اس نے ایک جھٹکے سے باران کو پیچھے کیا اور کہنے لگا، واہ، میرے گھر میں کھڑا ہو کر میرا ہی گریبان پکڑتا ہے۔ اس نے اپنی جیب سے پستول نکالا اور اس کی طرف سیدھا کیا۔ باران کے رنگ اڑ گئے۔ اس کے خاندان کو مارنے والا اسے بھی مار سکتا تھا۔ باران زندگی اور موت کے منہ کے بیچ میں اٹکا ہوا تھا۔ باران کے ڈر کے مارے خود بخود آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، ٹھا۔ تبھی اس گولی کی آواز سنائی دی، لیکن اس کے جسم پر کوئی حرکت نہ ہوئی۔
جب اس نے آنکھیں کھولی تو احسان اللہ کی ٹانگ پر گولی لگی تھی۔ وہ بے جان فرش پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ باران یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا، سانسیں تھم گئی تھی، دل جہاں تھا وہیں رک گیا۔ تبھی ڈائننگ روم میں اندر نور چند پولیس والوں کے ساتھ داخل ہوئی۔ پولیس والے اسے تڑپتا اٹھا کر لے جا چکے تھے۔ اس بڑے سارے گھر میں رہنے والے تمام ملازمین پکڑے گئے تھے جو اس کے کاموں میں ملے ہوئے تھے۔ باران نور کو دیکھ کر حیران رہ گیا، کہنے لگا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں آیا ہوں؟ نور ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہنے لگی میں ایسے ہی تو نہیں کہتی تھی کہ میں نے پولیس والی بننا ہے، پھر مجھ میں دم ہے، ہمت ہے، میں بھی دشمنوں سے لڑنے کا ہنر جانتی ہوں۔ پہلی دفعہ باران کو نور پر رشک آیا تھا، اسے فخر ہونے لگا تھا۔ پہلی دفعہ ان کے خاندان کو لگا تھا کہ اکثر لڑکیوں کی آزادی غلط نہیں ہوتی، کچھ اپنے خاندان کی عزت کا پاس رکھنا جانتی ہیں، کچھ لڑکوں سے بھی زیادہ بہادر ہوتی ہیں۔ نور اور باران گھر آ گئے تھے۔ باران نے حویلی آ کر دادا سائیں اور بختاور کو سارا قصہ سنایا۔ بختاور نے حیرانگی سے نور کو دیکھا اور پوچھا بیٹا تجھے کیسے پتہ چلا کہ باران شہر جا رہا ہے؟ تو نے تو ہمیں بھی پتہ نہ چلنے دیا۔ نور کہنے کی بابا آپ تو جانتے ہیں میں شروع ہی سے جاسوسی کرتی ہوں۔ اس کی بات سن کر سب ہلکا سا مسکرائے تھے۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے کی بابا میں نے آپ لوگوں کی باتیں سنی تھی، پھر میں نے باران کو شہر جاتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے بھی ڈرائیور کے ساتھ اس کے پیچھے جانے کا پلان بنایا۔ وہاں کھڑے سب لوگ اس کی ہمت کو داد دے رہے تھے۔ باران اس کی وجہ سے موت کے منہ سے نکل کر آیا تھا۔ باران اس کے ساتھ رویہ ٹھیک ہونے لگا تھا، لیکن ابھی بھی اس کے کالج نہیں جانے دیا تھا۔ اگلے دن باران شہر کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ نور کو ملازم نے آ کر بتایا کہ آپ سے کوئی لڑکی ملنے آئی ہے۔ وہ ایک دم تو حیران رہ گئی کہ کون ملنے آ سکتا ہے۔ اس نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ نور اور گوہر نور کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نور کہنے لگی آپ کون ہیں اور مجھے کیسے جانتی ہیں؟ نور گوہر کے آگے چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی، لیکن اب دن بدن اس کا قد اور جسامت ٹھیک ہو رہی تھی۔ گوہر کہنے لگی دیکھو اگر دیکھا جائے تو میں تمہیں بہت اچھے سے جانتی ہوں اور شاید ہم اب سے پکی والی دوست بن جائیں۔ نور خوشی سے بولی دوست؟ وہ کیسے؟ گوہر کہنے لگی وہ تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، پھر بتاؤں گی، پہلے میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنا موبائل نکالا، باران اور اپنی تصویریں دکھانے لگی۔ نور کو لگا جیسے اس کا دل تھم گیا ہو۔ وہ جیسے جیسے باران اور گوہر کی تصویریں دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو اس کے گالوں پر ٹپک ٹپک کر پھسلتے جا رہے تھے۔ گوہر نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی دیکھو نور میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتی تھی، لیکن باران اور میں یونیورسٹی سے ہی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ میں تمہیں بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن باران مجھے کہہ کر آیا تھا کہ تم میرا انتظار کرنا۔ نور میں تھک چکی تھی، باران کا میرے ساتھ غلط چکر چل رہا تھا۔ اس سے پہلے مجھے اپنے خواب دکھائے، پھر تم سے شادی کر لی، وہ مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر آ گیا۔ نور کہنے لگی گوہر جو کچھ بھی ہوا وہ تمہارا اور باران کا ماضی تھا، لیکن اس کا مستقبل میں ہوں۔ مجھے تمہارے اور باران کے رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر باران مجھے چھوڑ کر تمہیں اپنانا چاہتا ہے تو مجھے اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ دھوکے باز نہیں ہے۔ انہوں نے جس طرح مجھے اپنایا وہ مشکل وقت تھا، لیکن میں انہیں چاہ کر بھی دھوکے باز اور بے وفا نہیں کہہ سکتی۔ گوہر کہنے لگی نور تم اچھی لڑکی ہو، اس نے تمہیں دھوکہ دیا۔ گوہر نے نہ جانے کیوں جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ کہنے لگی وہ تو شادی کے بعد بھی اکثر مجھ سے ملتا رہا ہے۔ نور کے دل پر کیا گزر رہی تھی وہ وہی جانتی تھی، لیکن وہ گوہر کے سامنے مضبوطی سے کھڑی رہی اور کہنے لگی نہیں گوہر، یہ باران کا ماضی تھا لیکن اس کا آج میں ہوں۔ اگر وہ پھر بھی تمہیں اپنانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ گوہر کہنے لگی اسے مجھے اپنانا تو پڑے گا، لیکن تم جانتی تو ہو کہ باران کتنا ضدی ہے، وہ صرف اور صرف تمہاری خاطر مجھے چھوڑ کر آیا تھا۔ اگر تم کہو تو وہ واپس میرے پاس آ سکتا ہے۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ تالیاں بجاتا باران کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا واہ گوہر، مجھے تم سے اتنی نیچ حرکت کی امید نہیں تھی۔ اور ہاں کیا کہہ رہی تھی تم؟ کہ میں تم سے ملتا رہا ہوں، بتاؤ کب اور کس وقت میں تم سے ملا ہوں؟ میں تو یونیورسٹی کے آخری دن ہی تمہیں جواب دے کر آ گیا تھا۔ میں نے تو تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ تم مجھ سے اچھا لڑکا ڈھونڈ کر شادی کر لینا، لیکن تم تو جھوٹ پر جھوٹ بولتی جا رہی ہو۔ گوہر رشتہ جھوٹ کا بنیاد پر نہیں بنتا۔ نور کی آنکھیں اب بھی نم تھیں، لیکن نور نے بہت بہادری
اور ہمت سے گوہر کو جواب دیے تھے۔ باران کہنے لگا، گوہر تم اسی وقت چلی جاؤ یہاں سے، تم صرف اور صرف جھوٹ بول کر نور کو بہکانے آئی تھی۔ ہاں میری غلطی تھی کہ میں نے نور کو سب کچھ نہیں بتایا، لیکن ایک وقت آنے پر میں اسے بتانا ہی تھا۔ گوہر اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ وہ پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس نے اتنی بے عزتی کے بعد وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی، جبکہ نور روتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ باران اس کے قریب گیا اور کہنے لگا، نور میں تمہیں بتانا چاہتا تھا۔ نور نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، باران آپ شرمندہ مت ہو، میں جانتی ہوں کہ وہ آپ کا ماضی تھا، لیکن مجھے اب آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ نور کی معصومیت دیکھ اور ہمت دیکھ باران اسے ٹھکرا نہیں سکتا تھا۔ نور دن بدن اس کے دل میں جگہ بناتی جا رہی تھی۔ باران نے سب کے سامنے اعلان کیا تھا کہ وہ شہر کالج میں اسے پڑھنے بھیجے گا۔ اس نے حویلی کے رہنے والے ایک ایک فرد کو منایا۔ گاؤں کی روایات کے خلاف جا کر اس نے نور کو شہر بھیجا۔ 2 سال بعد جب نور انٹرمیڈیٹ مکمل کر کے آئے تو اس نے باران سے کہا کہ میں اب وقت ضائع کیے بغیر کچھ ایسا کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں اس گاؤں کی ایماندار پولیس والی بن سکوں۔ نور پہلے سے زیادہ بڑی، خوبصورت اور ذہین ہو گئی تھی، جبکہ باران نے بھی شہر میں اپنا بزنس کھول لیا تھا۔ وہ اب شہر کا سب سے بڑا جانا مانا بزنس مین تھا۔ نور کے کہنے کے مطابق باران نے اسے CSS کی تیاری کرنے کے لیے ہاسٹل بھیجا۔ چند سالوں بعد نور CSS میں ٹاپ کر کے DSP کے عہدے پر فائز ہوئی۔ وہ گاؤں والوں کے لیے ایک مثال بن کر لوٹی۔ اس نے ثابت کیا کہ لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں ہوتی۔ آج بختاور اور دادا سائیں سمیت باران کو بھی نور پر فخر تھا۔ نور ان سب لڑکیوں کے لیے مثال بن گئی تھی جو اپنے خاندان کی روایات اور رسم و رواج کو لے کر ڈری سہمی سی رہتی تھی۔ اس نے سالوں پرانی پٹھانوں کی روایات کو توڑا اور اپنے وطن کے مظلوموں کی آواز بن گئی۔ باران نے اس کا بھرپور ساتھ دیا اور اسے بیوی والا درجہ دے دیا۔ وہ دونوں دل سے ایک دوسرے کو میاں بیوی تسلیم کر چکے تھے۔ یہ کہانی خاندان کے اندر کی کشمکش اور نوجوانوں کے لیے مثال ہے۔ انسان کو اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ خاندان چاہے جتنا بھی پرانی روایات کو مد نظر رکھے، لیکن انسان اپنے حوصلے اور پس منظر سے اپنے خواب پورے کر سکتا ہے، اور خاص طور پر لڑکیاں اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائیں۔ آج کی لڑکیاں خود پر ڈیپینڈ ہیں، اور اگر باران جیسا انسان آپ کی زندگی میں آپ کو سپورٹ کرے تو آپ خوش قسمت انسان ہیں۔ اگر اس کہانی سے کچھ حاصل ہوا ہو یا یہ کہانی اچھی لگی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔